बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी है कि इतवार के दिन शाम 6 बजे तक वाशिंगटन टाइम 6 बजे तक अगर उन्होंने अमन मंसूबे को कबूल ना किया तो फिर क़यामत बर्पा हो जाएगी। और जहन्नम वो होगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। आगे उन्होंने धमकी में क्या कहा ये बात भी करेंगे। और फिर जो उनके 20 नुकात हैं, बड़ी तनकीद हो रही है हमारे यहाँ। और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, वो भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। कहाँ झूठ बोला कर जा रहा है, हक़ाइक़ क्या हैं, वो मैंने कल भी आपके साथ वादा किया था कि जनाब एक-एक नुक्ता जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा और पूरी तफ़सीलात मुलाकात से लेके अब तक जो हुआ है, जो इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान थे, 8 ममालिक के नुमाइंदे, उनकी जो मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वहाँ से लेके आज तक की तमाम कहानी जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी खबर ये है, अच्छी खबर ये है, और जो पाकिस्तान के बदख़वाह हैं उनके मुँह में खाक, जो जनाब कश्मीर वाला इशू था, वो जो उनकी अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ मुज़ाकरात जो हैं हमारे कामयाब हो गए हैं। ये जो कुछ बदख़वाह थे उनका ख्याल था कि जनाब जो कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी है वो पता नहीं क्या कर देगी। वैसे ये अब वो मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ कि जब कुछ चीज़ें होती हैं जनाब, जब ये मामलात सुलझ रहे हों तो उन पे जनाब वो तेल नहीं डालना चाहिए। वहाँ उन्होंने हरकतें की हैं। बीच में शरपसंद जो दाखिल हो गए थे, पाकिस्तान का झंडा जनाब एक बंदा लेके आ गया, जनाब ये झंडा नहीं लहराया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ बकवास भी किया कुछ लोगों ने, बेहुदा गुफ्तगू भी की। और फिर उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा जनाब आटा हमने वहाँ से लेना होता है, सफ़र वहाँ से करना होता है, सामान वहाँ से आना होता है, तुसी कर के सकते हो, हमला हो जाए तो उन्होंने रुकना होंदा। ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से ये बातें हो रही। तो मैंने जो नोट किया कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद है कश्मीर में। और दूसरा फिर ये जो कमेटी गई थी, कमेटी के जनाब 2 उनके दौर हुए मुज़ाकरात के, और दूसरे दौर में जनाब मामला जो हैं जो जुमे वाले दिन हुआ है मामला, तो वहाँ जनाब वो तय पा गए हैं मामलात मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनके मुतालबात थे। तो उसमें जो फौरी हल तलब मुतालबात थे, जो हुकूमत कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने मामला जो है जिनको वो मंजूरी देनी थी या सुलझाना था, वो तो जनाब ओके ठीक हो गया जनाब। बाकी जो कुछ मामला जैसे वो 12 जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, मैंने उस पर पहले भी अर्ज़ किया था कि ये नशिस्तें ख़त्म नहीं की जा सकती। ये नशिस्तें ख़त्म करना तो ऐसे ही है जैसे जनाब ये लोग जो हैं बिल्कुल जम्मू और कश्मीर, जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, उससे अलग हैसियत हो गई है हमारी। हमारा केस तो ये है कि वो सारा हमारा है और कश्मीर के अवाम ने फैसला करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फैसला होना है, इस्तिसावे राय होना है, वहाँ पे रेफरेंडम होना है। ये अगर इनको अलग कर दिया जाता है फिर तो जनाब ये समझ लें कि जनाब जो भारत ने किया था हमने उसको तस्लीम कर लिया। ये तो वही गेम हुई ना। हो सकता है इसके पीछे वो वाले लोग भी हों कि ये करने वाले, वो हमारे वज़ीर कानून जो आज़म वज़ीर तारिक, उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने जनाब ये इसको बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, मामले को देखना पड़ेगा। अब उनकी ये बात ठीक है जनाब, ये लल्ले से लल्ले बड़े हैं जनाब, अखराजात बड़े हैं। ये जो 12 नशिस्तें हैं उन लोगों के लिए मखसूस हैं, मुहाजिरीन के लिए, जो पार्टीशन के वक़्त जब ये कश्मीर वाला इशू हुआ था तो वो जम्मू और कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बसे हुए हैं, उनके लिए नशिस्तें मखसूस हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं जनाब ये लोग जो हैं, जो 12 नशिस्तें आपने दी हुई, ये रहते तो कहीं और हैं और हुक्मरानी जो है ये आके कश्मीर पे करते हैं, और 12 लोगों में से 8 वहाँ मिनिस्टर हैं इस वक्त। ये बात ठीक है उनकी। इसका वो कहते हैं जनाब आईनी हल जो है वो निकाला जाएगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नशिस्तें शायद कम की जा रही हैं, अलामती तौर पर नशिस्तें बरकरार रखी जाएंगी, लेकिन वो नशिस्तें इनकी कम की जा रही हैं, इनमें से जो वज़रा हैं उनकी तादाद कम की जा रही है। इस तरह की बातें अभी ये आई नहीं है। जो कमेटियाँ 2 बना दी हैं उन्होंने, एक के जनाब मुस्तकिल कमेटी बना दी है जो आज़ाद कश्मीर के अमूर के वज़ीर हैं उनकी सरबराही में, वो जनाब हर 15 दिन बाद वो कमेटी जो है उसका इजलास हुआ करेगा और वो ये जो मुतालबात हैं इनके हल के लिए या जो ये तय हुआ है इस पर अमल दरामद के हवाले से, यानी अब वो एहतजाज छोड़ें जनाब, आया करें उस कमेटी में, अपने मुतालबात रखें, बात करें, देखें, जो सही बात होगी जनाब कमेटी उसको रिकमेंड कर देगी, जो फैसला होना हो जाएगा। और दूसरी उन्होंने एक आईनी कमेटी बनाई है
جس میں کشمیر جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے لوگ بھی ہوں گے، آئینی ماہرین، ایمینی، اور جو وفاقی حکومت کے بھی نمائندے ہوں گے، کشمیر حکومت کے بھی نمائندے ہوں گے. تو وہ جو یہ آئینی معاملات ہیں، مثلا بجلی کا کوئی ایشو ہے، وہ والا ایشو ہے، اور یہ جو مخصوص نشستوں والا، مخصوص نہیں، یہ جو مہاجرین کی نشستوں والا ایشو ہے، جس کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے یا قانون سازی کی ضرورت ہے، تو وہ جناب وہ کمیٹی اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کے ایک رپورٹ دے گی، اور تمام فریق جو ہے انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اوکے جناب، ہم جو ہے اس کو تسلیم کریں گے، مانیں گے. اب آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب یہ منصوبہ، امن منصوبہ دیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے ٹائم دیا تھا فری کین کو، اور خاص طور پہ حماس کو، کہ 72 گھنٹے، 4 دن، انہوں نے کہا 4 دن کے اندر، 3 سے 4 دن کے اندر جب آپ فیصلہ کریں. وہ ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہوا. تو وہ اب انہوں نے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک بڑا سخت قسم کا ٹویٹ کیا. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے کارروائی کی تھی، آپ کے لیے اس وقت میں جب یہ انہوں نے حملہ کیا تھا، میں نے کہا حملہ تو کر دیا انہوں نے، لیکن آگے سے رد عمل کیا آنا، ریئیکشن کیا آنا، کیا اس کو سنبھال لیں گے یہ، کیونکہ ان کے ساتھ کسی نے کھڑا نہیں ہونا. یہ میں نے اس وقت ہی بتایا تھا. زیادہ سے زیادہ ایران ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن وہ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اسرائیل کا سامنا کر سکے. میں نے کہا بڑی مار پانی ہے انہوں نے، زمینی کائے کے جذبے نا کنی دیر تک لڑ سکتے. جذبے بھی یہ ہے کہ جناب گھوڑے تیار رکھو، پہلے گھوڑے تے تیار کر لو. تسی جناب آتش بازی نال اور ویاہ والے پٹاکیاں دے نال جناب تسی انہوں نے مقابلہ کرن لگے، انہوں نے میزائلاں دا، انہوں نے جہازاں دا، انہوں نے توپاں دا. اس وقت ہی میں نے یہ کہا تھا. بہرحال وہ لڑے ہیں جناب بڑی بہادری کے ساتھ. فلسطینیوں کی جو بہادری ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور بچہ جو ہے وہ جس طریقے سے ڈٹا ہوا ہے اسرائیل کے سامنے، کئی ایک فوٹیجز ایسی آئی ہیں جناب بچے جو ہیں 12 سال کے، 10 سال کے، وہ فوجیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں وہاں اسرائیلیوں کی. اچھا، بہرحال جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب دیکھیں 65,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں. اب ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جناب حماس کے جو فوجی ہیں نا، وہ 25,000 فوجی مارے جا چکے ہیں. ہم ان کو شہید کہتے ہیں، ان کے جو مارے جا چکے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈل ایسٹ کے جو طاقتور اور امیر ممالک ہیں، اقوام ہیں، اور اس سے باہر کے جو علاقے ہیں، انہوں نے جناب امریکہ کے ساتھ یہ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ 3,000 سال بعد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معاملے کو جو ابراہیم کارڈ، وہی ادھر ہی آ رہے ہیں وہ، کہ پیس، یعنی اسرائیل کے ساتھ پیس معاہدے پہ وہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ میں بتا دوں گا آپ کو، پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. وہ دستخط کرنے والے جو رضامند ہوئے ہیں نا، پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. پاکستان تو اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. جب تک یہ مانیں گے نہیں اس وقت تک جناب وہ دستخط نہیں کریں گے. وہ دستخط کرنے والے جو وہ کچھ اور ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب ٹرمپ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جناب شام 6 بجے اتوار والے دن تک یہ اگر انہوں نے حماس والوں نہ کیا تو وہ تیاری پکڑیں جناب، اور ان کا جناب جو فلسطینی ہیں، جو غزہ کے لوگ ہیں، وہ نکل جائیں محفوظ علاقوں کی طرف. اور اس کے بعد وہ قیامت برپا ہوگی کہ دنیا دیکھے گی، دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ کھلی دھمکی ہے. اور بھائی وہ کہتا ہے میں نے صرف یہ کہنا گو، چلو بھائی اسرائیل نے کر دینا ہے. یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا، جو ہم تنقید کر رہے ہیں یہاں پہ جناب، یہ ٹرمپ جو ہے یہ اسرائیل کے وہ محبت میں کر رہا ہے، یا سارا کچھ جو ہے اس میں فوقیت اسرائیل کو دی گئی ہے 20 نکات میں. یہ 20 نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور ہمارے جو لوگ جو ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی جناب بڑی عجیب و غریب گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب وزیر اعظم نے کیوں فوری طور پہ جو ہی اس نے اعلان کیا 20 نکات کا، امن معاہدے کا، ٹرمپ نے، تو انہوں نے جناب فوری طور پہ اس کی تائید میں جناب ایک ٹویٹ کر دیا. اچھا، وہ ٹویٹ میں 20 نکات تو ڈسکس نہیں کی تھی انہوں نے، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں. تو جناب یہ جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں، یہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جناب ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں ایک ٹویٹ کر دی. انہیں الہام تو نہیں تھا نا کہ جناب جو ڈرافٹ بھیجا گیا تھا وہ نہیں مانا گیا. اس میں کہاں جھوٹ ہے، کہاں غلطی کی جا رہی ہے؟ یہ میں آگے جا کے آپ کو جب تفصیلات بتاؤں گا نا، اس میں یہ چیز آ جائے گی. اور پھر وہ کہتے ہیں ہماری پالیسی تو وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی،
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ ہوگی والی بات یہ خود ہی دیکھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں 2 ریاستی حل پر ہم جو ہے وہ راضی ہیں۔ 2 ریاستی حل کا مطلب ہے کہ اگر فلسطین کو تسلیم کر چکے ہوئے ہیں تو پھر 2 ریاستی دوسری ریاست کو کس نے تسلیم کرنا ہے؟ قائد اعظم نے تو کچھ اور کہا ہوا ہے، آپ 2 ریاستی حل کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں جناب، یہ جو ہم نے دیا تھا ڈرافٹ تو جناب پہلے کا جناب وہ نہیں ہے، پھر کا وہ منوان وہ نہیں ہے، یعنی سارا وہ نہیں ہے، کچھ ہے، یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جناب دیکھیں وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں جناب وزیر اعظم نے جناب وہ اندھا دھند کر دیا نا، پھر خود ہی کہہ رہے ہیں جو اسلامی ممالک تھے جو ملے تھے ٹرمپ سے 8، ان کے وزراء خارجہ نے وہ کہتے ہیں کہ 29 اور 30 ستمبر کی رات نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا، وہ اعلامیہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے تو سوچ سمجھ کے اعلامیہ جاری کیا نا، یہ کہتے ہیں اس میں اسرائیل کا نام لکھا ہوا تو میں نے کہا یہ اسرائیل کا نام ایسے نکالیں، تو انہوں نے نکال دیا، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں نہیں اسرائیل کو، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن وہ اعلامیہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اب یہ دیکھیں جو ہمارا جذبہ ایمانی ہے وہ تو یہ ہے کہ لڑ جاؤ بھڑ جاؤ اڑا دو، لیکن لڑنے کے لیے بھڑنے کے لیے اڑانے کے لیے کچھ طاقت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ہم تو بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، ہمارا ضمیر جو ہے وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ ہمارے حکمران، پہلے نمبر پہ عرب، اور عربوں میں بھی وہ جو ارد گرد ہیں اسرائیل کے، اردن، مصر، جو لڑائیاں لڑتے رہے، یہ عرب لیگ بنا کے، یہ عربوں کا اتحاد بنا کے اسرائیل کے خلاف لڑتے رہے یہ لوگ جو ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو مختلف ممالک کا 40-42 ممالک سے وہ کشتیاں گئی ہیں، گلوبل سمود فلوٹیلا، اس میں جتنی بھی کشتیاں شامل تھیں وہ ساری پکڑ لی اس نے، اسرائیل نے۔ وہ امداد لے کے جا رہے تھے، ادویات لے کے جا رہے تھے۔ جو پاکستانی تھے سابق سینٹر، وہ مشتاق احمد اور ایک اور شہری ہیں اسامہ ریاض، وہ بھی انہوں نے پکڑ لیے ہیں، اور وہ بڑی سخت قسم کی جیلیں ہیں جہاں ان کو رکھا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے مغربی ممالک کے ذریعے رابطہ شابطہ کر کے جناب سینیٹر صاحب کو چھڑوا کے لے آئے، لیکن وہ تو اسی طرح مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے وہ پکڑے ہوئے ہیں غزہ کے لوگ، اسی طرح ان کو پکڑ رہے ہیں، اور وہ جناب باقاعدہ وہ ان کے جو وزیر حضور ہیں وہ ویڈیوز جاری کر رہے ہیں کہ جناب اس جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہے۔ اچھا اب یہ ان کو ضرورت جانے کی کیوں پیش آئی، یہ کشتیوں والا قافلہ لے کے جانے کی؟ اس لیے کہ جناب مصر جو ہے اس نے سرحد بند کی ہوئی ہے، وہ امداد آگے جانے نہیں دیتے۔ اسرائیل کی مرضی ہوتی ہے تو وہ 4 ٹرک بھیج دیتے ہیں، اسرائیل کی مرضی ہوتی ہے تو نہیں۔ جب ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے، بازو مروڑنے کے لیے، تو پھر اتنے بلند و بانگ دعوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں جناب، وہ تو انہوں نے جناب تو آیا، انہوں نے ٹویٹ کے اوپر ٹویٹ کر دیا وزیر اعظم نے، تو یہ جو انہوں نے، یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ جو انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا، سعودی عرب، اردن، یو اے ای، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، قطر، مصر، انہوں نے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا، اس میں جناب آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، ٹرمپ کی مخلصانہ کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور جناب جو ٹرمپ نے اعلان کی ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، فلسطینیوں کی نقل مکانی روکنے اور جامع امن کے منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ خیر مقدم دیکھیں کتنی دفعہ خیر مقدم کرتے ہیں، اور پھر ٹرمپ کے اس بیان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ مغربی کنارے کے الحاق کی اجازت نہیں دیں گے اسرائیل کو۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں، ذرا دکھائیں تو صحیح نا، کیا تجاویز دی تھی انہوں نے، کیا ترامیم سجیسٹ کی تھی، لائیں سامنے۔ یہ کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اچھا یہ جب ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے نا، میں سٹوری بتاتا ہوں آپ کو، یہ کہے تھے 24 گھنٹے پہلے انہوں نے کہا، ٹرمپ نے کہا میں 20 نکات تیار کیتے ہیں بڑی ذہانت دے نال، بڑے ماہرین دی مدد دے نال، تے مدد ماہرین اور اسرائیل دی مدد نال انہوں نے تیار کیتے سی، تو انہوں نے کہا وہ ہمیں اب دے سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے پہلے انہوں نے وہ 20 نکات منگوا لیے۔ اب 20 نکات میں انہوں نے کچھ ترامیم تجویز کی۔ سب سے بڑی تجویز جو تھی نا اس کی، وہ اردن اور اردن والا ایشو ہے، اردن بھی شامل تھی نا۔ وہ کہتے ہیں جناب جو مغربی کنارہ ہے نا، اس کا الحاق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے،
اور باقی جو ہے مصر وغیرہ اور یہ وہ سارے وہ کہہ رہا تھا جناب وہ نا 1967 والی جو پوزیشن ہے وہاں پہ اسرائیل واپس جائے، جن سکڑ جائے اسرائیل۔ ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا، حماس یہ سارے راضی تھے کہ حماس کو غیر مسلح کر دیا جائے۔ وہ جو مصر والے ہیں، جو ارد گرد دیگر ہیں، لبنان ہے، باقی جو ہیں، وہ سارے حماس کے مسلح ہونے سے خوفزدہ ہیں، پریشان ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کی ضرورت تھی جناب ہوتے انہوں نے شلیاں پٹاخے چلانے دی، یہ بات۔ اچھا پھر اس کے بعد ان کے یہ کچھ مطالبہ، غزہ تے جناب قبضہ نہ کرنا، نقل منگانی نہ کرنا، جناب کڈن نہ انہوں نے، کٹن مارن نہ، جنگی جرائم جڑے نے انہوں نے مقدمے نہ چلاؤ حماس تے، انہاں دے مسلماناں دے مشورے سے، جڑے مسلمان ملکاں دے نے، انہاں نے کیا سی، اسرائیل تے باز ہی نہیں آ رہے، انہیں تے بعد بھی کہتا جناب اسی غزہ والی گل نہیں مانتے۔ ہن ٹرمپ دے جڑے نکات نے، وہ چیزاں نکات جڑے نے، یہ میں تمہیں دس دینا بھائی، یہ گل ذہن چ رکھو کہ اسی ساڈے جڑے حکمران نے وہ اسرائیل دے نال یا انہاں دے فلسطینیاں دی عملی مدد واسطے، عسکری مدد واسطے قطن تیار نہیں ہے، یہ ذہن چ رکھ کے، اور ہن تک کیتی بھی نہیں۔ ہن تک جو ہویا 65,000 بندے مر گئے نے، بھکھے مر رہے نے، شہر پورا تباہ ہو گیا، سٹرکچر وہاں رہ کوئی نہیں گیا، ہسپتال اتنے کوئی نہیں، ڈاکٹر اتنے کوئی نہیں، دوائیاں اتنے کوئی نہیں، کھانے لی روٹی نہیں ہے۔ ایس صورتحال جی دیکھو بھائی، وہ فاتح اور مفتو دے درمیان جس طرح معاہدہ ہوندا، وہ مینوں بڑا اچھا معاہدہ لگ رہا، تسی چاہے مینوں گالاں کڈو کیوں کہ میں ایک ہی گل کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پہلا جو نقطہ ہے وہ دیکھ لیجئے کہ غزہ جو ہے نا، اس کو دہشت گردی سے پاک علاقہ بنانا ہے، پرامن علاقہ بنانا ہے، اور تاکہ پڑوسیوں کو خطرہ نہ ہو، نہ ادھر نہ ادھر۔ اصل میں تو یہ حماس والوں کا معاملہ ہے، ان کو دہشت گرد اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کی مدد کے فائدے کے لیے اس کی تعمیر نو کی جائے گی، غزہ دے کول تے پیسے نہیں ہے کہ وہ تعمیر نو کیویں ہونی ہے، وہ بھی انہیں کہ دسیا جا کے کہ پوری دنیا نے مل کے کرنی ہے وہ تعمیر نو۔ پھر وہ کہتے ہیں جب دونوں فریق جو ہے نا معاہدے کے لیے تیار رضامند ہو جائیں گے نا، تو فوری طور پہ جنگ بندی ہو جائے گی، اور جو اسرائیل ہر قسم کے حملے جو ہے نا وہ بند کر دے گا، اور جو لائن ہے جنگ والی اس سے پیچھے چلا جائے گا۔ اور یہ صورتحال اس وقت تک رہے گی جب تک مکمل انخلاء کی جو شرائط ہے نا کہ اسرائیل نے ان شرائط پہ انخلاء کرنا ہے، وہ شرائط پوری نہیں ہو جاتی۔ یہ ہو گیا جناب۔ چوتھے نمبر پہ آ گیا جناب، جب اسرائیل اس کو عوامی سطح پہ وہاں تسلیم کر لیں گے نا، اوکے جناب، نیتن یاہو اعلان کر دے جناب میقاتی فارمولہ مان لیا، تو پھر 3 اور 4 دن دے اندر 48 تو 72 گھنٹے دے درمیان جننے بھی یرغ مالی ہے انہوں دے کول حماس والیاں کو وہ رہا کر دیتے جان گے، یا جڑیاں کوئی زندہ یا مردہ جو بھی ہے، جو باقیات وہ بھی واپس کر دیتے جان گے اسرائیل نو۔ اچھا، اس تو بعد جناب اسرائیل جو ہے نا وہاں 250 لوگ ہیں غزہ کے جن کو اس نے عمر قید کی سزا سنائی ہے، وہ بھی رہا کر دیے جائیں گے، اور کوئی 17,000 کے قریب جو ہے 16-17 جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ جو غزہ سے پکڑ کے لے کے گئے ہوئے ہیں، یہ جنگ کے بعد، یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد، وہ تمام بندے جو ہیں وہ اسرائیل رہا کر دے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں غزہ کے کوئی 15 لوگ جو ہیں نا وہ وہاں ان کی حراست میں شہید ہوئے ہیں، تو ان کی جو باقیات ہیں نا وہ ان کی یعنی میتیں جو ہیں وہ بھی یہ واپس کرے گا۔ اور جناب یرغ مالیوں کی جو رہائی کے بعد نا دونوں طرف سے حماس کے جو لوگ ہیں وہ جناب اپنے ہتھیار ضائع کر دیں گے، ہتھیار سٹن کی گل نہیں، ہتھیار ضائع کر دیں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے عام معافی ہوئے گی، انہوں نے خلاف کوئی کاروائی، یہ مسلمان ملکوں کا مطالبہ تھی کہ جب انہوں نے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس نے کہا جناب بالکل عام معافی ہوگی ان کے لیے، اور جو غزہ سے جانا چاہے وہ چلا جائے، جو وہاں رہنا چاہے پرامن طریقے سے وہ رہے، یہ اس میں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں 19 جنوری 2025 کو کوئی معاہدہ ہوا تھا غزہ اور ادویات بھیجنے کا، تو اس کی روشنی میں جناب پھر جو امداد ہے، غذائی امداد اور دیگر جو امداد ہے وہ بھیجنی شروع کر دیں گے، اور وہ کہتے ہیں اس میں دونوں فریقوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، جو امداد جائے گی وہاں وہ اقوام متحدہ کے اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں اور وہ جو ہلال احمر ہے ان کے ذریعے جناب وہ جو ہے امداد جائے گی، اور وہاں
ایک ٹیکنوکریٹ کی فلسطینیوں کی ایک حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے گی عارضی طور پہ. وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی جو ماہرین ہیں نا ٹیکنوکریٹ وہ بھی شامل ہوں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ بورڈ آف پیس جو ہے امن والا ایک بورڈ ہوگا جناب, ٹرمپ صاحب اس کی سربراہی کریں گے. اس میں جناب عرب ممالک کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور امریکہ اور یورپ کے لوگ بھی شامل ہوں گے. لیکن اس میں ٹونی بلیئر جو ہے شامل ہوئے گا. ٹونی بلیئر تے اعتراض ہے سانو مسلمان ملکوں کو, لیکن انہیں یہ اعتراض نہیں منیا. اور اس کے بعد جناب ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ غزہ کی تعمیر نو, توانائی اور یہ وہ تمام شعبے جتنے بھی ہوتے ہیں وہاں جناب وہ ماہرین جنہوں نے جناب بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ قائم کیے ہیں, تعمیر کیے ہیں, جیسے ریاض, دوحہ, ابو ظہبی, شرم الشیخ, اس طرح کے نام لکھے ہوں اس نے, وہ لوگ یہاں غزہ کو آباد کریں گے. اور یہ غزہ جو ہے اس کا الحاق نہیں ہوگا اسرائیل کے ساتھ. وہ کہتے ہیں تمام دڑے اس بات پہ متفق ہیں اور حماس بھی اس پہ متفق ہوگا کہ جتنے بھی ہتھیار تھور ہیں نا وہاں حماس کے اور سرنگیں بنائی ہوئی ہیں وہ تباہ کر دی جائیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب وہاں ایک ISF اس کا نام دیا گیا ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس, وہ ایک مشترکہ فوج جو ہے وہ بھیجی جائے گی جس میں 20,000 وہ کہتے ہیں انڈونیشین ہم بھیجیں گے. تو وہ جناب وہاں جا کے کنٹرول سنبھال لے گی. جب وہ مکمل کنٹرول سنبھال لے گی اور یہ شرائط پوری ہو جائیں گی تو پھر جو اسرائیل کی فوج ہے وہاں سے نکل جائے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ کے ساتھ الحاق بھی نہیں کرے گا, اس کے قبضہ بھی برقرار نہیں رہے گا. جب یہ ISF جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لے گی اور مستحکم کر دے گی اس علاقے کو تو پھر اسرائیل جو وہاں سے نکل جائے گا. یہ ہے پلان. اور وہاں ایک فوج موجود ہونی ہے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے, پولیس موجود ہونی, فلسطینیوں پہ مبنی پولیس جو ہے وہ موجود ہونی ہے. یہ منصوبہ ہے. اب کمزور حکمران جو ہیں ہمارے ان کی موجودگی میں یہ منصوبہ جو ہے امن منصوبہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے وہاں جو رہتے ہیں فلسطینی غزہ کے لوگ, اس کے بعد تو اسرائیل نے خورابت سے بھی منہ کر رہے گا. اتنے انہوں روکن دا ایک بڑا اچھا ہتھیار انہوں دے ہتھ آ رہا. اور اسی اتنے بہ کے جناب اسی مر تھوڑا رہے ہیں, اسی دیکھ رہے ہیں مرتے ہوئے, اسی بھی تو تماشا ہی ہے نا, اسی کی ہے گئے صرف نعرہ لا سکتے ہیں. اور جنہوں روٹی نہیں لبھی بھوکے نے 7 دن تو ہفتے تو پانی نہیں ملتا جنہیں لوگوں. اور یہ حکمران جڑے نا ساڈے انہوں نے بھی یہی کیا, انہوں باہر جو مرضی کہتے رہے کہ جناب ہماری خواہش ہے کہ وہاں امن ہو اور یہ لوگ جو ہے نا ان کی جانیں بچائی جائیں. زندگیوں کا معاملہ ہے. یہ ٹرمپ صاحب سے کہا ہے انہوں نے. ہوں جڑیاں مرضی کہانیاں سنا دے رہے ہیں. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.